The path of the knowledge is the way to Jannah. The path of the knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Alhamdulillah, once again, dear viewers of Madani Channel, welcome in our transmission, Path to Success. Inshallah Azza wa Jal, today we will discuss about the blessed month of Sha'banul Muazzam, blessings of Sha'ban. Alhamdulillah Azza wa Jal, today we will bless also with the Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari. Inshallah abhi tilawat Quran Pak se shuru karenge, kalam padhenge inshallah, aur uske baad aapki bargah mein dobara aayenge. Aaj hamara topic hai blessings of Sha'ban. मुबारक महीने की बरकतें होंगे इंशाअल्लाह और आप भी साथ होंगे इंशाअल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله, مرحبا. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. يا رب محمد میری تقدیر جگا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے جگا دے. یا رب محمد میری پہ چلا دے. عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت. عطار سے محبوب کی سنت کی
خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. MashaAllah, Alhamdulillah, we are in the blessed month of Sha'ban al-Mu'azzam, and this is the month of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, Sha'banu shari wa Ramadanu sharullah. Sha'ban is my month and the Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. So this is the month of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we should recite more Durood Pak in this month as well. It is narrated in Al-Qawlul Badi that whoever recites salat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam 700 times every day in Sha'banul Mu'azzam, every day 700 times, Allah Azza wa Jal will appoint some angels who will convey his salat to the blessed court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, due to which the soul of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be pleased. And then Allah Azza wa Jal will order the angels to make dua of forgiveness for the person until the judgment day. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abdul Habib bhai bhi mashallah tashreef farma hai. Aaiye chalte hain Abdul Habib bhai, blessings of Sha'ban. سبحان اللہ منتھ آف آقا، اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو کہ آقا فرمائیں یہ میرا مہینہ ہے، ہم آقا کے ہیں اور یہ آقا کا مہینہ ہے، تو پھر تو سبحان اللہ اس مہینے سے زیادہ محبت ہو جائے نا. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو آقا سے تو جس چیز کو نسبت ہو جائے عاشق رسول کا سینہ اور جھوم اٹھتا ہے. There are 5 letters, Arabic letters in month of Sha'ban: Sheen, Ain, Ba, Alif and Noon. His Saintly Highness Sayyidina Ghaus Azam Rahmatullahi Ta'ala has explained these 5 alphabets of Sha'ban as Sheen stands for Sharaf, for nobility. Ain for Uluv, ascension, Bulandi. Ba for Bir, yani bhalai, kindness and benevolence. Alif for Ulfat, affection, Muhabbat. Noon for Noor, light. اب ذرا اردو ناظرین کے لیے سمجھا دوں کہ غوث پاک نے شعبان کے الفاظ کو کتنے خوبصورت الفاظ سے بیان کیا. شین سے شرف یعنی بزرگی، عین سے علوو یعنی بلندی، با سے بر یعنی بھلائی، الف سے الفت یعنی محبت، اور نون سے نور. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں، so these are the virtues which will Allah Azza wa Jal bestows his servants in the blessed month. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں اپنے نیک بندوں، اپنے مبارک بندوں، اپنے پسندیدہ بندوں پر یہ ساری بلائیاں عطا فرما دیتا ہے. تو آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ساری بلیسنگز لے لینی ہے، یہ ساری بھلائیاں اللہ کی رحمت سے لے لینی ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے میں جیسے ہمارے سید صاحب نے فرمایا کہ 700 بار روزانہ درود پاک، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ دیز ڈیز. آخری دن ہے ہمارے نامہ اعمال کے. اسی مہینے میں وہ رات ہے جس کو شب براعت کہتے ہیں، دا نائٹ آف برات. تو اس سے پہلے ہمارے اعمال نامے ایسے درست ہو جائیں، کیونکہ بک آف ڈیڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے. تو ہمیں خوب عبادت کرنی ہے، روزے رکھ لیں، درود پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. پچھلا پورا سال تو گناہوں میں گزارا ہے، آخری ڈیز تو اچھے کر لیں. تو انشاءاللہ یہ فراغت کا جو وقت ہے، جو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اس میں خوب عبادت کر لیں اور شب برات کی تیاری کریں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد شب برات پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس رات کیا ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس رات بھی کون سے بد نصیب ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے. اس لسٹ کو بہت غور سے سننا ہے. کہیں میرا نام، آپ کا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے. اگر اس لسٹ میں نام ہے تو ریموو کرنا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے. جی سید صاحب. Alhamdulillah, we have our Bilal Shabbir bhai, is a student of our Jamiatul Madina. Allah inko sehat aur afiyat ata farmaye. Today's our topic is blessings of Sha'ban. لبیک سید صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. The month of Sha'ban al-Mu'azzam, it has been considered as the month in which the recitation
of Salat ala Nabi is done extensively in this month, meaning abundantly, as we have heard. As well as this, the month of Sha'ban is that sacred month in which the names of those fortunate individuals to perform Hajj next year, they will also be written down. But also for those who will pass away in the coming year, the names will be written down in this month as well, on the 15th of Sha'ban. But Bapu, as well as this, in this month of Sha'ban al-Mu'adham, it has been stated in the books that the doors of good deeds are opened within this month, and the wrongdoings which we commit, which are committed throughout the year, but within this month they are forgiven, or the wrongdoings are forgiven. As well as this, blessings are immensely showered in this specific month as well. And one thing I'd like to mention is that we learn our Islam from the life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. And as you mentioned the Hadith Sharif in the beginning, the portion of the Hadith Sharif where the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, Sha'banu shahri wa Ramadanu shahrullah. Now, if we just take this Hadith Sharif and just ponder over this for a moment, that the nisbat, the connection, the link, the idafat that is done with our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam to this blessed month of Sha'ban, which we are currently in as well. So this link and this connection is something which we should not overlook, but rather we should hold deeply within our hearts. As well as this, Bapu, within this month, we also should look towards the life of our pious predecessors. And no doubt the Sahaba Kiram radiyallahu ta'ala anhum's life is another means of us to rectify our state. And it's stated about the Sahaba Kiram radiyallahu anhum that they would spend, when they sighted the moon, the crescent moon of Sha'ban al-Mu'adham, they would completely now renew themselves in essence. They would begin to recite the glorious Quran. They would spend their time in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई, शाबान की बरकतों के हवाले से बातचीत हो रही है। देखिए, शाबान के हवाले से जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या रूटीन थी, नबी पाक का महीना, the month of Aka, and this month, what is the routine of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. तो ज़्यादा कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो क्या कहते हैं आप लोग, आइस ऑन केक, तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया ना कि महीना भी आका का और रूटीन भी आका की। तो आका अलैहिस्सलाम की रूटीन क्या है? The mother of the believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha stated, I heard the Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wasallam saying, Allah Azza wa Jal opens the door of mercy in 4 nights. ठीक है, प्यारे आका फरमाते हैं 4 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है, उस यानी रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो अब मैंने और आपने सोचना है कि हमने इस महीने में वो रात भी आनी है जो इस महीने में आनी है। वो 4 रातें कौन सी, ज़रा पहले गौर से सुन लें। वो फरमाती हैं कि नाइट ऑफ ईद उल अधा, यानी जो नाइट होती है सुबह ईद उल अज़हा होती है, नाइट ऑफ ईद उल फित्र, एंड थर्ड नाइट 15th night of Sha'ban, as in this night the names of those destined to die that year, sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. ये वो रात है जिसमें कितने नाजुक फैसले होते हैं, उन तमाम लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं जिन्होंने इस साल मरना है, इस साल किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, इस साल कौन हज करेगा। अल्लाहु अकबर, कित फैसलों की रात है शब बारात। और चौथी रात कौन सी है? नाइट ऑफ अरफा, the night between the 8th and 9th of Zulhijjah until the azan of Fajr. तो अरफात से पहले वाली रात। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इस महीने में कितने रोज़े रखते थे, जो रूटीन थी नबी पाक की। The mother of the believers, Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala has reported, I never saw the beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam observing fast so extensively in any month as in the month of Sha'ban. Leaving a few days, he used to fast the entire month. कुछ पटवारी भी गला भी से इंशाल्लाह थोड़ा सा। फीस भाई, दिस इज द ब्लेस्ड मंथ शाबान। इस्लामी कैलेंडर के हवाले से दिस इज द 8th month, 8वां महीना है, और रजब और जो है रमज़ान के दरमियान ये महीना है। और ये उन 5 महीनों में से पहला महीना है जिसका चांद देखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो इसकी वैसे ही बहुत बरकतें हैं, लेकिन एक अफसोस की बात है कि हमें इस्लामी महीने भी नहीं पता होते
کہ یہ ویسے آٹھواں مہینہ ہے نا, اس کے بعد 9واں مہینہ رمضان آتا ہے, جنوری سے دسمبر تک سب کو پتہ ہے سیکوینس کون سی چل رہی ہے. تو یہ بھی ایک ہے لیک آف اسلامک نالج کے حوالے سے. تو پھر جب ہمیں اپنے اسلامی سال, اسلامی مہینے, ان کی تاریخیں نہیں پتہ ہوں گے تو ہم پھر اس مہینے کی برکتیں کیسے حاصل کریں گے کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے, یہ مہینہ کیوں امپورٹنٹ ہے, اس میں کون سی رات, جیسے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا کہ وہ 4 بھلائیوں کی رات ہے نا. اب میرے خیال میں بہت ساروں نے تو شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا, مدنی چینل کی برکت سے یا رکن شورا نے بیان کیا, ورنہ تو وہ ہے ہی نہیں, ذہن ہی نہیں ہے. نہیں شاہ جی, بسم اللہ الرحمن, گل یہ ہے شاہ جی کہ اصل وچ میں سمجھنا کہ برکتاں ہی آ مدنی چینل دی وجہ سوں کہ اسلام نے بارے انہاں نے مہینہ نے بارے, اور میرے والے سنت تے بہت کوشش کیتی اس معاملے سبحان اللہ جی کہ مہینیاں نے اسلامی مہینیاں نے پتہ لگا ہے عوام کی, اسلامی مہینے نہ پتہ لگنے نہ کی, اور ہر چیز نے بارے تے اے مہینہ جس طرح شعبان دا مہینہ جی, مطلب کہ جدو کس چیز کی کس نال نسبت ہوا ہے تو ویسے ہی اس نے عزت بدی جانی. تو سرکار تے اپنو ہے ماڑا مہینہ آیا, کیا بات, سبحان اللہ. تے پھر جس لے اگر اس نے عزت تے قدر بدی جائے تو پھر اس کی اساں کی وچائی نہ اس چیز نے عزت کری ہے. مطلب کوئی بڑا بندہ آئی جانا, کوئی عالم دین آئی جانے, پیر صاحب کیا کرنے ہیں, کھلی جانے ہاتھ بن نکلنے, ٹھیک. اس طرح ہی اگر انہیں مہینہ آیا تو اس نے بھی اساں عزت احترام کرنا, یہ نہیں کہ ہاتھ بن نکلنا. لیکن اسی چاہیے آپ جڑیاں گلاں نے بارے چ علماء آیا وہ اساں اس مہینے وچ کرنے کی کوشش کریے, گناہ سو بچنے نہیں, نیکیاں نہیں زیادہ زیادہ کیتا جائے. مثلا غنیۃ الطالبین وچ لکھیا وا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے کہ اے مہینہ جڑا نا یہ سرکار نے اپر درود شریف کثرت کرنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. جی اسی 4-5 جگہ 6 انشاءاللہ ٹائم ملیا تو اے مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے جی, اے مہینہ شب برات والا مہینہ ہے جی, اے مہینہ جناب عبادت کرنے والا مہینہ ہے, اے مہینہ قبراں پر جانے والا مہینہ ہے, کیونکہ سارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی چیزاں. تو اس واسطے ہوں درود شریف نے کیا فضیلت ہے, مطلب یہ لکھا ہے ایک سچی کہ ایک بندہ جڑا نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں کی زیارت ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائی. ارے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائی, ناراض جو ماننا جم کی نہیں میں تو کی جاننا ہی نہ, نہیں یا رسول اللہ میں تو تساں امتی ہاں تساں تے میں ہر امتی کی جاننا, اس طرح جاننا, اس طرح اولادی کو بھی زیادہ تساں جاننے ہو, نہیں میں انہاں کی جاننا جن ہمارے پر درود شریف پڑھنے. سبحان اللہ. اچھا اس تو بعد تساں شروع کیتا اللہ تعالیٰ کو سے کی ایسا کہ یہ بھی اچھا کوئی مطلب کہ کیا ہے مدنی بہار کہ سرکار نے زیارت ہوئی. اچھا اس انہوں بھی کیا کیتا کہ 100 دفعہ درود شریف روز پڑھنا شروع کر چھوڑا. سبحان اللہ. کچھ عرصے بعد پھر زیارت ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حالانکہ ہاں ان میں تو کی جاننا ہے, ان میں کی پہچاننا تو قیامت والے دن میں تاری شفاعت بھی کرساں. سبحان اللہ. تو یعنی اے مہینہ جس طرح نے عبدالحبیب بھائی آیا کہ ایک قرآن ٹائم نہ مہینہ, یہ تو ایسا مہینہ کہ بندہ بخشوائی کی نہ سب کچھ اپنے گناہ. کیا بات. کار بیٹھا کم نہ کاج, روزے بھی رکھا ہے, باتیں کرا ہے, قرآن مجید پڑھا ہے, درود شریف 1000 دفعہ پڑھا ہے. عبدالحبیب بھائی درود پاک کی برکتیں بھی ہیں, خیر و برکت کا مہینہ بھی ہے, بلکہ اصل میں تو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی ہے. یہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ مہمان آنے والا ہوتا ہے تو تیاری پہلے کرتے ہیں نا, اور جتنا اہم مہمان ہو, جتنا جس کو کہتے ہیں بیلوڈ ہمارا گیسٹ ہو, تیاری اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی کے گھر پہ پیر و مرشد آ رہے ہوں تو اس کو تو خوشی کے مارے نیند نہیں آئے گی, کسی کا بیٹا بہت ٹائم بعد آ رہا ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے, وہ اسی حساب سے تیاری ماں کرتی ہے. تو ہمارا تو رمضان سب لے گناہ گاروں کے لیے تو مغفرت کا سامان لے کر آ رہا ہے. تو یہ تیاری ہے رمضان کا مہینہ. اور بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے. آیت درود جو ہم پڑھتے ہیں نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علماء فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. تو سبحان اللہ, یہ تو واقعی خاص بلیسڈ مہینہ ہے, برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اب شب برات کی بات کریں, وائی اٹس کالڈ شب برات, اس کو برات کی رات کیوں کہتے ہیں, واٹ از دا میننگ آف برات؟ اردو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں یہ بندہ بری ہو گیا, جیل سے بری ہو گیا. برات مینز آزادی, ٹھیک ہے نا. تو یہ آزادی, فریڈم فرام فائر آف ہیل, جہنم کی آگ سے آزادی کی رات آتی ہے. اور کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں, سبحان اللہ. ذرا سنیے گا کہ شب برات it is a vital night and it must not be spent carelessly.
our downpour of special blessings is showered abundantly in this holy night, in this auspicious night. Allah Azza wa Jal frees people from hell in a number more than that of hairs on the goats of the tribe of Bani Kalb. It is recorded in books that the tribe of Bani Kalb possessed the largest number of goats among the tribes of Arabia. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد اس ایک رات میں فرماتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنی کلب کی مثال کیوں دی گئی کہ اس زمانے میں سارے ٹرائبز، سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ بکریاں جو پالا کرتا تھا وہ قبیلہ بنی کلب تھا. آپ ایک گوٹ کے، ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. چلے بکری کو چھوڑے، اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ملینز بلینز لوگوں کی مغفرت شب برات ہوتی ہے. مگر اب ذرا الارم سنیے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم said, warned, 6 kinds of people will not be pardoned even in that night. اب وہ 6 type of people کون ہے؟ پلیز listen carefully. اللہ نہ کرے اگر ہم اس میں ہیں تو ہمیں توبہ کرنی ہے. نمبر 1, an alcoholic. شرابی، شراب کا عادی اس رات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 2, the one who is disobedient to parents. جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا شب برات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 3, one habitual of fornication. بدکاری کا عادی، حرام کاری کا عادی اس رات نہیں بخشا جائے گا. نمبر 4, the one who cuts off family ties. جو اپنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. نمبر 5, the one who sketches portraits. تصویریں بنانے والا جو portraits بناتے ہیں یا statues بناتے ہیں وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. And number 6, the one who carries tales. چغل خور بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ذرا غور کیجئے. اگر پورے یو کے میں گورنمنٹ ایک اسکیم اناؤنس کرے کہ 99% لوگوں کو یہ گفٹ ملے گا، اب جو 1% لوگ ہوں گے ان کو کتنا شوق لگے گا کہ یار پورے یو کے کو مل گیا، میں ہی رہ گیا. شب برات بلینز بخشے جائیں گے، یہ 6 قسم کے لوگ نہیں بخشے جائیں گے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا مجھے سن رہا ہے، پلیز آج توبہ کر لیں. میرا رب بڑا کریم ہے، سچی توبہ، ریپینٹنس کر لیں. حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی شرابی سن رہا ہے، کوئی فورنیکیشن کرنے والا، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے والا مجھے سن رہا ہے، ڈرگز کے بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ہیں یو کے یورپ میں، پلیز توبہ کر لو. شب برات آنے والی، اللہ کو راضی کر لو. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. یقین کرے جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی دعائیں لو. ایک وقت آئے گا کہ ان سے ملنے گریو یارڈ جانا پڑے گا، قبرستان جانا پڑے گا. آج موجود ہیں اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں. چغل خوری کرنے والے توبہ کر لیں. اور اسی طرح ہم نے سنا کہ رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنے والے، ہم نہیں جاتے اپنے چچا کے گھر، ہم نہیں جاتے ماموں کے گھر، ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ کیونکہ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ایک چھوٹی سی بات پر آپ نے رشتہ داری کٹ آف کر لی. کتنا بڑا گناہ ہے. آپ لسٹ اٹھا لیں. سید صاحب آپ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کتابیں، لسٹ اٹھا لیں کہ جس رات میں مغفرت کی بشارتیں ہیں، شب قدر، شب برات اور بڑی راتیں ہیں، لیکن جو بد نصیب نہیں بخشے جاتے ان میں ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داری کاٹنے والا نارملی ہوتا ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ذرا سوچیں، یہ گناہوں کی بھی ٹاپ کیٹیگری ہے. جو رشتہ داریاں کاٹتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، شراب پیتا ہے، معاذ اللہ بدکاری کرتے ہیں. پلیز توبہ کر لیں، ابھی بھی وقت ہے. شب برات میں ابھی دیر ہے. ایسا نہ ہو اس رات سب بخشے جائیں اور ہم رہ جائیں. اللہ میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کے گھر والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہت زبردست مدنی پھول چل رہے ہیں. کچھ کالز بھی آئی ہوئے ہیں، آئیے کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر مزید کنٹینیو کریں گے. جی کالز چلا دیجیے. آمنہ شفیق اسٹوک سے بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا تھا میں غلام رسول کو بلاؤں گا، آپ نے اس وقت کا نہیں بلایا، میں اتنے انتظار کر رہی ہوں. اچھا جی بیٹا، غلام رسول ریڈی ہے. عبد الحبیب بھائی کا تو وہ ساتھی ہے، بالکل ہم روک کر سب کچھ غلام رسول کو لے کر آ جاتے ہیں. جی مجلس غلام رسول کو ذرا لے کر آئیں اسکرین پہ. The path of knowledge is the way to Jannah. غلام رسول کے مدنی پھول، آیا مدنی بن غلام. کنیز فاطمہ
Fatima, the tree by which you are taking the swing, do you know about this tree? No, I don't know. Brother Ram Rasul, what's so special about this tree? Come, let me tell you something about this tree. Ganesh Fatima, you know this tree is not like other trees. You see, this tree is very strong and its leaves don't fall either. Our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam called it to be like a Muslim. Like a Muslim? What does that mean? Ganesh Fatima, the way a Muslim doesn't harm anyone, rather, he always helps everyone. Similarly, this tree also benefits people in every way. This tree always bears fruits. Oi! And above all, our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam loved the date and would also open his fast with it. That's why the dining mat of iftar looks incomplete without date. Dates are actually really delicious. Ganesh Fatima, a date is such a delight amongst the fruits that after we eat it, we get energy in our body. Because of staying hungry and thirsty during the days of Ramadan, our bodies fall weak. So, at the time of opening fast, we are in need of such food that digests quickly and gives us maximum energy. And the date provides us with all this. Yes, of course, I believe so. As eating dates is the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and every sunnah has many benefits for us. So dear children, whenever you do iftar, first eat date, so you may gain energy and act upon the sunnah of opening fast with date. The path of knowledge is the way to Jannah. Ji beta, we have fulfilled your wish. One more thing, Abdul Habib bhai, you know this blessed night of 15 Sha'ban, इसको फरिश्तों की ईद की रात भी कहा जाता है. अब हम तो दिन में ईद मनाते हैं, लेकिन फरिश्तों की जो है ना वो दो ईदें हैं और वो दोनों रातों में है. ایک یہ مبارک رات جو ہے شعبان کی 15 شعبان کی اور ایک لیلۃ القدر کی، یعنی کہ دو راتیں فرشتوں کی بھی جو ہے نا وہ عید کہی جاتی ہے. اس کے بارے میں تھوڑے سے مدنی پھول دیجئے. لیلۃ القدر کے بارے میں ضرور یہ فرمایا کہ یہ قدر والی رات ہے اور اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں بچتی اور فرشتے عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور سیدی حضرت جبریل امین کے ساتھ وہ اترتے ہیں اور پھر یہ صبح تک یہ برکتیں جاری رہتی ہیں. بے شک شب قدر بھی، شب برات بھی مغفرت کی رات ہے اور اس رات فرشتوں کو گویا کام سونپے جاتے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھا کتابوں میں کہ اس رات جو ہے وہ جیسے وہ جو دعائے نصف شعبان ہے نا، بڑی خوبصورت دعا ہے. اگر اس کو ترجمے سے پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ سے بڑی پیاری دعائیں کہ یا اللہ ہمیں، اگر ہم شقی ہیں، ہم بدبخت ہیں، ہماری قسمت میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ ہماری بربادی لکھی ہے تو اپنے کرم سے تیرے ہاتھ میں ہے مولا وہ مٹا دے، اور ہمیں اپنے در سے محروم نہ لکھیو، ہمیں مبارک لکھ دے، ہمیں سعادت مند لکھ دے. بڑی پیاری دعائیں ہیں اس میں. تو بہرحال وہ رات بڑی ہی سینسٹیو نائٹ ہے. بزرگ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، بلکہ غوث اعظم کا غالباً غنیۃ الطالبین میں یہ بیان موجود ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کفن شراؤڈ دھل کر تیار ہوتے ہیں اور وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ اپنے گھروں میں ہنس رہے ہوتے ہیں اور ان کی قبر خود کر تیار ہوتی ہے. گھر بنانے میں مصروف ہوتے ہیں مگر قبر ریڈی ہوتی ہے. اب ذرا غور کریں نا باپو، ایک سید صاحب سمجھنے والی بات ہے. ہمارے یہاں، ہمارے وطن میں تو ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ شراؤڈ جو ہے، کفن جو ہے وہ کسی نہ کسی دکان پر ریڈی ہوتا ہے نا. لیکن جہاں ریڈی ہے کفن، وہ بندہ آج زندہ ہے، کیونکہ جب وہ مرے گا تو اس کو کفن پہنایا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کسی کا کفن پیک ہو رہا ہو اور وہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہو، وہ مستی مذاق میں لگا ہوا ہو، وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہو، مگر اس کا کفن ریڈی ہو گیا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ گریو یارڈ میں، قبرستان میں کچھ قبریں روزی گورکن کھود رہے ہوتے ہیں، 2-3 قبریں کھود کے رکھتے ہیں. تو جس کی قبر کھود رہی ہوتی ہے نا، ڈگ ہو رہی ہوتی ہے گریو، وہ بندہ اس وقت زندہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں آتا ہے. تو ہم میں سے پتہ نہیں کس کی قبر خود کر تیار ہو گئی ہو، کس کا کفن ریڈی ہو گیا ہو. 15 شعبان تو یہ تو لکھ دیا جائے گا نا کہ کون اس سال دنیا سے جائے گا.
ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 15 شعبان بھی ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں، اور اگر یہ مقدر میں ہے تو اگلی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس شب برات بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہوں گے، ہم بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہے، تو یہ ہر وقت سوچنا چاہیے۔ جی عبداللہ بھائی، واقعی یہ تو سیکھنے کی بات ہے، سیکھنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے ہر چیز میں عبرت موجود ہوتی ہے، سیکھنے کے مدنی پھول ہوتے ہیں، بس وہ سوچ چاہیے، وہ فکر چاہیے۔ بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال بھائی، As we've heard along the way now that Sha'ban al-Mu'azzam is that month in which we should perform ibadat, right? And we've been mentioning Quranic, to recite the Quran, recite Durood Sharif, etc. Another thing to focus on is that as we heard, the 6 kinds of people who will be deprived on the night of Shab Barat, the night of salvation. And within the 6 of them, there are 2 types of people whom which we can actually reflect on today. As we are isolated within our homes, as we are within a realistic state, we are isolated, those who have parents with them, and those who are in contact with their relatives. Okay, 2 things that we need to really focus on, that within this time we should use it wisely. That if our parents are now with us, what is our conduct currently with them? Now, at times, maybe due to pride, arrogance, maybe due to many other factors, we don't quickly rush to ask for forgiveness from people. Now, even to the extent where Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned Quranic verses regarding the excellence of our parents, and regarding the importance of maintaining ties in the blessed hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the point I'd like to mention here, first and foremost, was that as we have this opportunity within our family members, with our brothers and sisters, a very, very important point is that we must try to rectify our state, right? We are mentioning to you to perform ibadat, to perform good deeds, but as well as another side to performing ibadat is rectifying one's husn akhlaq, his characteristics, to make it into husn akhlaq, a good characteristics, which our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us about. So the final point here is that within our homes, we have a very vital opportunity to sort our relationship between our family members, between our brothers and sisters, between our parents, with our relatives via the phone as well. But how many of us are going to be inclined to this matter? As we heard, the people who will be deprived of the mercy of Allah, of forgiveness on that night when millions of people will be forgiven, are those people who are disobedient to their parents. Is that not an alarming call for us that we need to leave our ways? جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ والدین کی خاص طور پہ عبداللہ بھائی نے بھی کہا 2 چیزیں بہت زیادہ ہے، قطع تعلق کی جو نا رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تعلق توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سی بات، اس نے شادی پہ نہیں بلایا، اس نے مجھے کارڈ نہیں دیا، اس نے مجھے آگے نہیں بٹھایا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ سالوں کے مطلب اس نے احسانات کیے ہوں، دوستیاں ہوں، محبت ہو، بس ایک جھٹکے میں توڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اور دوسرا والدین، آج کل تربیت پتہ نہیں کیسی ہو رہی ہے کہ والدین کی رسپیکٹ بالکل ایک معاشرے سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ ایک طبقہ ہے ماشاءاللہ جو مذہبی ماحول سے وابستہ ہے، اسلامی نالج جن کے پاس ہے، ان کو پتہ ہے ماں باپ کی قدر کیا ہے، کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے۔ لیکن میجورٹی کی طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ بھائی، اس سے واقعی آپ نے جو ماں باپ کے حوالے سے بیان کیا، اور آئے دن آپ کے نگرانی شورا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ کے بیانات اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں کہ والدین یہی ہماری جنت ہیں اور یہی ہماری دوزخ ہے، اگر ان کو راضی کر دیا تو جنت ہے، ان کو ناراض کر دیا تو دوزخ۔ لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیوں اس طرف نہیں آتے۔ اصل بات وہی ہے کہ اس میں والدین کو بھی شاید اب احساس ہوتا ہوگا کہ یہ پیاری پیاری باتیں ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں سکھائی ہوتی، بچپن میں بچوں کی تربیت ہم نے ماڈرن انداز میں کی، اس طرح کی کہ قرآن و حدیث سے گویا دور رکھا، دینی تعلیمات سے دور رکھا، اور پھر بچہ بڑا ہو کر جو ماں باپ کی سنتا نہیں ہے۔ اگر اسٹارٹ ہی سے اسے اچھا ماحول دیا ہوتا تو بچپن سے ہی وہ سنتا کہ والدین کے آداب کیا ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں بھی اگر سید صاحب آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اسلام نے سکھایا نا کہ والدین کا ادب کیا ہے۔ اسلام پڑھا تو سمجھ آیا کہ ان کا ادب نہیں کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو بیسٹ سولیوشن ہی یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو دین سکھایا جائے، دین انہیں ماں باپ کا ادب سکھا دے گا، ہم انہیں اپنا ادب نہیں سکھا سکتے۔ ہم اللہ رسول کی باتیں بتا دیں، قرآن و حدیث اسے بتائیں گی کہ والدین کا ادب کیا ہے، والدین کا سے محبت کیسے کرنی ہے۔ شریعت نے تو وہ آداب بیان کیے کہ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیونکہ اتنے اہم احکام ہیں اور شرم آتی ہے۔ مجھے وہ بات نہیں بھولتی جو علماء نے لکھی کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے بیہیو کرے گا
جیسے غلام سرونٹ اپنے آقا سے بیہیو کرتا ہے, غلام آقا کے لیے جیسے ہر وقت ریڈی رہتا ہے نا, ادب یہ ہے والد کا کہ بیٹا غلام بن کر رہے. مگر انفارچونیٹلی ویسٹرن ورلڈ میں بھی اور ہمارے یہاں بھی پوزیشن یہ ہے کہ بوڑھا باپ غلام بنا ہے, بیٹا آقا بنا ہوا ہے. بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا میرا تھوڑا کام کر دو, مجھے تھوڑے پیسے دے دو, مجھے میرا یہ کام کر دو, اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بار بار ڈسٹرب نہ کیا کریں. اس قدر یہ یعنی یہاں یقیناً ان بچوں کی نافرمانی, ان کو گناہ ملے گا, عذاب کے حقدار بن رہے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں. لیکن بلیو کریں میری بات, پیرنٹس آج غور سے سن رہے ہوں گے کہ ہم نے بھی یہ مسٹیک کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے خود دین سے دور رکھا. بلکہ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے, سید صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا, کہ اگر کوئی ینگسٹر دین کی طرف آنے لگتا ہے تو ماں باپ ہی اسے روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کدھر جا رہا ہے, مولوی بنے گا تو, کدھر جا رہا ہے مسجد کے اندر, کیوں جا رہا ہے اجتماع کے اندر, اور بعد میں خود سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا علماء کتنے ہیں, دین کا علم رکھنے والے کتنے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں؟ بہت کم ملیں گے آپ کو. تو ہمیں, کیونکہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں, کتابیں پڑھتی ہیں, ڈر لگتا ہے کہ بڑی آواز میں بات کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا, ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا کر معاذ اللہ اگر ان کے دل سے بد دعا نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا, اور دعا نکل گئی تو عرش تک پہنچے گی, کام ہی بن جائیں گے. تو پھر تو بس یہی بات ہے کہ دین بچوں کو پڑھائیں. مدنی چینل ہے, دعوت اسلامی ہے, انشاءاللہ یہی بچے آپ کے ہاتھ چومتے نظر آئیں گے آپ کو. عبد الحنان بھائی مرحبا. We just continue from what Haji Abdullah Bhai was mentioning about Parents. the parents. And to be honest with you, a lot of people who are disobedient towards their parents at this time, they probably don't even think that they are disobedient. If a child speaks harshly to his parents, he doesn't take that as a sin no more. We're in that sort of time now. So when you're telling someone that, the disobedience of the parents, this person won't be forgiven on this specific night, probably doesn't. The people might be sitting there and they might be thinking, oh, it's not me. Why? Because people don't realize what disobedient towards parents is, and how we can so easily disheart our parents, how easily we can hurt their feelings. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our Shaykh Tariqat Amir Sunnat Damat Barakatum Aliyah. Amir Sunnat, he gives us many pearls of wisdom, and one of the pearls of wisdom he says that even on great nights, for an example, the 15th of Sha'ban, it's a great night to worship Allah subhanahu wa ta'ala on this night, to go to the graveyard, is the sunnah and the method. All these fazilats are there. But on a night like this, if the parents say to that child, you stay home, don't go. Now it is obligatory upon that child to stay home. Yeah. Right? Because he could do the worship of Allah subhanahu wa ta'ala in his own house. This is, and people on this night might be going for fazilat, going for benefit and going for maybe getting repentance. But in reality, they might have hurt their feeling because it's a late night. A lot of the times when we go out on a night like this, it's right towards the end of the night. And then if your parents are telling you to stay home, it's the same with other parts of worship, which, like for example, the nafli ibadat, or there are other means of going. So Amir Sunnah Damat Bar specifically guides us in this, and he says, if the parents are saying stay home, then it's obligatory for the child to stay home. And I think it's important for the viewers of Madani Channel to understand what disobedient of parents is. Because this person, on a night like this where so many people will be forgiven, the person who's disobedient towards his parents, he won't be forgiven. Yeah, on this night especially, we receive the messages from left, right, center, all around from different places. Okay, और फिर हम भी माफ़ी मांग रहे होते हैं. We ask forgiveness from our friend, family circle, जो दोस्त होते हैं, colleagues, बट जिनसे सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए अपने वालिदैन, कभी उनके पास नहीं जाते. उनसे हमें शर्म आ रही होती है, हेजिटेशन नहीं, इनसे कौन माफ़ी मांगे. हालांकि उनसे सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पास बार बार जाना चाहिए. लेकिन पूरी दुनिया, जो मतलब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दुनिया के दूसरे कोने में रह रहा हो ना, उसको भी मैसेज कर देंगे, उसको भी कॉल कर देंगे, यार कोई बात हो गई तो माफ़ कर देना. लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अपने वालिदैन के पास जाते, उनके कदम पकड़ लेते, उनकी बैठ जाते कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे. लेकिन ऐसा बहुत कम जगह नज़र आता है. क्या फरमाते हैं अब्दुल भाई? قدر جن کی کرنی چاہیے تھی ان کی قدر بہت کم کرتے ہیں اب. اور ان کے بارے میں تو احادیث میں فضائل کیسے ہیں. ذرا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو حج مبرور کا ثواب ہے. خدمت کا عالم کیا ہوگا. یہ تو گیز آف لو، صرف محبت سے دیکھنے کا یہ ثواب ہے. جو غصے سے دیکھتے ہیں، جو اینگر سے دیکھتے ہیں، جو ڈراتے ہیں. یقین کریں ایسے بھی بد نصیب بچے ہیں کہ ماں باپ جن سے ڈرتے ہیں. باپ ڈرتا ہے بیٹے سے کہ بات کروں گا تو لڑائی کرے گا، شاؤٹ کرے گا مجھ پر. ماں نہیں سمجھا سکتی اپنی بیٹی کو کہ یہ بیٹی شاؤٹ کرے گی مجھ پر. تف ہے ایسی اولاد پر جن سے ماں باپ ڈرتے ہیں. ماں باپ کے دلوں کی راحت ہونی چاہیے جو اولاد ہے.
لیکن بدقسمتی سے ماں باپ کے دلوں کا دکھ ہے. بچے ایسا نہ کریں، پلیز ایسا نہ کریں. اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہو گئے تو آپ اپنے بچوں میں یہ دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے جس کی پنشمنٹ آخرت میں تو ہے ہی ہے. دنیا میں پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کے بچے اس کو ستاتے ہیں. جو ماں باپ کا اوبیڈینٹ ہوتا ہے اس کے بچے اس کے اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. اپنی اولاد میں وہ یہ دیکھتا ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے ہماری بات، کیونکہ شب برات ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. میں 2-3 اشعار نعت کے پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں اجازت چاہوں گا. پھر سید صاحب انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. وہاں مبلغین بھی موجود ہیں. اور آج سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور مل کر پڑھتے ہیں. آن لائن نعت خوانی کر لیتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ سب مل کر ہمارے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آقا 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 واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. فرماتے ہیں آسمان بھی دسترخوان ہے، زمین بھی دسترخوان ہے. آسمان والے بھی مہمان ہیں، زمین والے بھی مہمان ہیں. پھر صاحب خانہ کون ہے؟ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان. صاحب خان نہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. صاحب خان نہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ایک میں کیا میرے عیسیاں کی
حقیقت کتنی. اسیا کہتے ہیں گناہ، بیڈ ڈیڈز. یقیناً بہت ساری بیڈ ڈیڈز ہیں، مگر حضور آپ کی رحمت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، حقیقت ہی کوئی نہیں. آپ کے تو ایک اشارے سے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرا بھی اس میں کام بن جائے گا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حفیظ بھائی، ماشاء اللہ جی ٹاپک چل رہا، بہت مدنی پھول ملے عبدالحبیب بھائی سے. ماشاء اللہ بہت اچھا ہویا کہ اصل نال ہونے ایک سرپرستی بھی ہونی، حوصلہ ہو جانا کہ نال موجود ہے، کوئی کمی بیشی تو انشاءاللہ جڑا نا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانیاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نا پورے شعبان نے روزے رکھنے ہونے سے. جی تے پوچھا جی تساں کیاں اس مہینے چ زیادہ تساں کرنے ہو، تے آہنے کہ اس مہینے وچ لکھن جانی کس روح جانا اس دنیا. تو میں چاہنا ہے کہ جس لئے اگر ماڑا لکھیا جائے تو میں روزے نہ لوں. یہ بھی سن گل کرنے سے اپنے والدین نے والے نال بھی یہ موقع ہے بچوں نے سامنے دین کی پیش کرنے نا. جی یہ موقع ہے تساں اٹھو بچے کی آہو کوئی بات نہیں، چھٹی ہے انشاءاللہ سحری کرساں فجر پڑھساں پھر ستے رہسن دیہڑی، بجائے اس نے کہ پھر اونچائی تے بیٹھے رہسن مطلب کہ میڈیا یہ تکنے چلو کچھ ٹائم اس طرح ہی اساں واسطے نے کیا ہے کہ ہاں ستے ہی رہی ہے تو ٹھیک ہے. جی روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، اصل یہ واسطے تو یہی بہتر ہے گناہ سے بچ کے روزہ کو. لیکن وہی بات ہے کہ زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے. تے روزہ رکھنے والے نے بارے چ سمجھ کہ جب تک فضیلتاں پتہ لگسن تے اساں اس کے پر عمل کرساں نا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس ایک دن نے نفل روزہ رکھیا تو ساری زمین سونے یار یہ تو بدلے چاہیے کہ روزہ اللہ کنا اس کا نعم البدل نہیں ہے اس نا. اور پھر حضرت سیدنا ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ کوئی دسو عمل ایسا میں کراں اے روزے رکھا کر، اس سے بہترین کوئی عمل نہیں. یا رسول اللہ کوئی اور عمل اے روزے رکھا کر نفلی. یا رسول اللہ 3 باری یہ گل سبحان اللہ. ہوں تے سرکار نے مہینہ بھی چلے بہت سارے فائدہ اٹھانا ماشاء اللہ. ویسے بھی سب سے بڑھ کے یہ کہ دس از دا منتھ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ کثرت سے اگر روزے رکھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ اس مہینے میں ہے کہ تو ہمیں بھی اس ادا کو ادا کرنا چاہیے، کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیکیج اس کو دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے. ارشاد فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں. اس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں. تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ
بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے مدنی پھول اور ان کی مسکراہٹ. اللہ اکبر. کالز چلا دیں, کافی ساری کالز ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ پھر ہم مدنی پھول لیتے ہیں حفیظ بھائی سے انشاءاللہ. Suhaib Irfan, I'm speaking from Toronto, Ontario, Canada. The question I would like to ask is, what acts can we do in Sha'ban that can prepare us for Ramadan? Jazakallah khairan. بہت شکریہ. That's what we were discussing, and mashallah many Madani pearls have been discussed. What should we do in this blessed month of Sha'ban? Inshallah many more will come as well inshallah before the end of the silsila. The next call please. بشارت طارق سلوگن ٹرینڈ تو بولنا پیا. ماشاءاللہ پارٹ ٹو سکسیس بہت اچھا پروگرام ہے. ماشاءاللہ اج حفیظ بھائی بھی آئے. کل بہت مس کیتا حفیظ بھائی کی, کیونکہ ساری اپنی زبان بولنے اسی بہت خوشی ہونی ہے کہ کوئی پروگرام ساری اپنی پٹھاری زبان وچ ہی ہونا ہے. ماشاءاللہ بہت علم وچ اضافہ ہونا سا کہ اسی بہت خوشی ہونی ہے. مدنی چینل سارے نال ہے تقریباً جس ویلے اس ویلے تقریباً کوئی نہ کوئی پروگرام آن لائن ہونا ہے, جس سے ایسے بہت خوشی تے بہت سکون فیل ہونا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی ترقی عطا فرمائے اور باپو سے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ حفیظ بھائی ہیں, کیا بات ہے. حفیظ بھائی ہیں کی گلے ٹواڈی, کیا بات ہے, پٹواری ہے. اور ماشاءاللہ واقعی کثیر تعداد ہے ہمارے کشمیر کے عاشقان رسول کی یو کے اندر. اور ماشاءاللہ واقعی جب اپنی زبان میں آئے تو دل جوئی ہوتی ہے. اور اچھی اسی لیے ہمارا ایک ملٹی لینگویج جس ہم نے یہ شروع کیا ہے الحمدللہ کہ چلیں سب کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. سو children, maybe youngster, maybe old person, everybody can watch together and they all get some madani phool from that. جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا ماشاءاللہ حفیظ بھائی ہیں اور انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ ہمارے سلسلوں میں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اور بھی مصروفیات ہیں حفیظ بھائی کی, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. جی نیکسٹ کال پلیز. Muhammad Hamza, I am calling from Birmingham, UK. Papa, a very beautiful topic, blessings of Sha'ban. The noble Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam stating in regard to the holy month of Sha'ban, Sha'ban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal. Maa ke Sha'ban ke sadke Maula maghfirat ki tu khairat de de maghfirat ki tu khairat de de ماہ شعبان کے صدقے مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے. جی نیکسٹ کال پلیز. شہزاد احمد سٹوکن ٹرینڈ سے. سلسلہ بہت اچھا ہے اور اسپیشلی آج کا ٹاپک اور اس مہینے کے حساب سے بہت زبردست ہے. اور نگران کی آمد, عبدالحبیب بھائی کی آمد, مرحبا مرحبا. آپ اس پروگرام کے توسط سے اسپیشلی اس ٹاپک کے حوالے سے ایک پیغام میں اپنی طرف سے دینا چاہوں گا. اس مہینے میں جتنا ہو سکے روزے رکھیں اور سب لوگوں کے لیے دعا بھی کریں. اور ماہ رمضان میں ہوتا اصل میں یوں ہے کہ لوگ رمضان کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے مسئلے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو مہینہ ہے یہ بیسٹ ہے. رمضان سے پہلے جو مہینہ یہ ہمارے پاس آیا ہے, اس میں ہم مسئلے مسائل جتنے بھی ہیں, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کون سے مکروہات ہیں, کون سے فرائض ہیں, کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے, کیسے ہمیں رمضان گزارنا چاہیے, یہ پریپیئر کر لیں ہم نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے. یہ اسپیشل بیسٹ ٹائم ہے ہمارے لیے. یہ نہ ہو کہ رمضان آ جائے, رمضان روزے شروع ہو جائے, اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. اس مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیں اور روزے کے جو بھی مسئلے مسائل آپ کو پیش آ رہے ہیں روزمرہ زندگی میں, ہم نے ایسے کر دیا, ویسے کر دیا, ایسے نہیں کر سکتے, ویسے نہیں کر سکتے, یہ سب چیزیں اس ماہ میں پوری کر لیں تاکہ رمضان آئے ہم پوری طرح تیار ہوں اس کو انجوائے کرنے کے لیے, اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جزاک اللہ. عبدالحنان بھائی بہت ساری کالز ہو گئیں, کچھ باقی یہ دیکھتے ٹائم ملتا ہے نہیں. اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پریپیئر فار دا بلیسڈ منتھ آف رمضان ایز ویل, کیونکہ پھر رمضان شروع ہوتا ہے, تیاری کرنے میں تو آدھا نکل جاتا ہے, تو پہلے سے بندہ پریپیئر ہوتا ہے. دیکھیں وی پلان فار ایوری تھنگ. شادی والے دن کوئی جا کر ہال نہیں بک کراتا ہے, شادی والے دن جا کے کوئی گاڑی بک نہیں کراتا, آن دیٹ سیم ڈے آف ویڈنگ کھانا بھی کوئی بک نہیں کراتا ہے, کپڑے بھی کوئی نہیں خریدتا ہے. ایوری تھنگ ان ویل ایڈوانس, ساری چیزیں پہلے سے پریپیئر ہوتی ہیں. تو جب ایسا عبادت کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے, بڑی مبارک راتیں آ رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس سے پہلے کوئی پلاننگ نہیں کرتے, کوئی تیاری نہیں کرتے. حالانکہ گھر میں چھوٹی سی
कोई भी पार्टी भी रखनी हो ना तो उसको भी पहले से वेल एडवांस करते हैं, कॉल करते हैं, बताते हैं 1 हफ्ते पहले से सबने आना है, बुकिंग रखते हैं। लेकिन जब मुबारक रातें हैं, बरकतों वाली, मगफिरत वाली रातें हैं, पूरा महीना जो है रहमत का, बरकत का, मगफिरत का, रमज़ान का, उससे पहले हमारी कोई तैयारी नहीं होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। प्लीज़ अभी से प्रैक्टिस करें ताकि हम रमज़ान को पूरा फ्रूटफुल जो है वो गुजार सकें। Mashallah, there was 2 things. One in the caller mentioned regarding preparing for Ramadan in learning about the things which break the fast, the rulings of fast. That's one part of it. The other way of preparing for Ramadan is, I think one of the callers also asked, how should we get ourselves ready for Ramadan? Or what should we do in this month? One of the things we should be doing is preparing ourselves for Ramadan, and the way you can do that is by fasting. Normally when the first days of fast start in the month of Ramadan, people, it just hits them hard, you can say. So this is an opportunity, the days which we can, try to keep as much fast. And obviously we know that the Prophet ﷺ would fast in abundance in this month. It was like the Prophet ﷺ would fast throughout this month. And that's also a way for preparing. Another thing I wanted to mention, Bapu, was, you know, we've got this time of lockdown, and also there's the time with our children. It's very important that we educate our children in the matters of specific events and the specifics of these months. Like, for example, the month of Sha'ban. Alhamdulillah, maybe the viewers who are watching Madani Channel now, they might be the elders, but the children might be asleep at this time. So it's an opportunity to be able to be teaching our children about the secret of this month. This is the month of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, month of Darood. Then what happens on the 15th of Sha'ban, and our calculation of our sins, and everything will be taken account for. Who will die? All these things which have been mentioned. The thing is, Bapu, we are sitting at home with our children. This is a time to emphasize and to give them the importance of these blessed months, and explaining them of these moments, what happens on this. And to be honest with you, we don't know if we're going to get this opportunity again. Like Shahid Bhai mentioned in the call, that we don't know that our leaf might have fallen last year, and before the 15th of Sha'ban come, we might not even live to see it. So get ourselves ready, educate our children and when you put this into their mind at this age now, that you tell them in that young age, that, son, this night is about this. This night is, you don't know that you're going to, so they can prepare themselves throughout the year. You know, like the New Year Eve comes, and the children, you tell them, oh, you got to change yourself, you got to do this, this. So on a night like this, you can teach you, this is a time when we should be making our next year coming better. Okay, the mistakes we have made up to this year, let's try to rectify them. Teach them the benefits of this, teach them the fazilat of these nights, and also get them ready for Ramadan as well as ourselves, about learning and teaching about Ramadan, inshallah. जी हफीज़ भाई, आपकी माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਜਾਣੇ ਚ ਗੱਲ ਅਸ਼ਨੀ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਕਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ की तो पूरी जिंदगी वास्ते तैयार करना ना जी बच्चे पूरी जिंदगी च पई उन्होंने असा चलो बंदे जो अक्सर यार असा बड़े से हो गए हाँ, तो उसने चैनल कोनी सा कोनी सी, लेकिन हुण जेड़े वे उन्होंने वास्ते तो नेमत है बहुत बड़ी मदनी चैनल जी, कि इसने नाल तो मैं समझना कि रोज़ इसकी तकने रहन, मरबूत रहन, और जड़ा जड़ा महीना चढ़ना उसमें बारे इतू मालूमात मिलनी। पहले तो सब पता ही नहीं लगना सा, रमज़ान आई गया पता ही नहीं लगा जी, शबान आई गया करना कैसा जो हो, तो आज तो 15 आएगी पहलू ही। लेकिन इस मदनी चैनल ने यह बरकत ही कि पहलू ही तुसा की प्रोएक्टिव जिसके आने हो, ऐ करना है, ऐ करना है, ऐ करना है। एंड दूसरा 15 शबान अशनी पी जी 15 शबान वाले दिहाड़े तय अमाल बदलन होने ना जी, पहली फाइल बंद तो नवी फाइल खुलनी जी, तो मेरा सुन्नत मंथ ऑफ द प्रॉफिट आकर वो तो मैं समझा नहीं से उन्होंने गल्लां कीतियां। तो खुद जी बेटा हो तो ऐसा जी, ओशैनिक डोम जी समुद्री गुंबद, अच्छा आका का महीना, सब इंग्लिश मौजूद हैं। रात होनी इसलिए सैर लगने हो, थोड़ी थोड़ी दौड़ी ना चुपड़ना शुरू करो। चलो असा को उसने नहीं सी फैसिलिटी, तुसा हुण जेड़े तखने पे या जिन्हें बच्चे छोटे उन्हें कोल ते नेमतां थियां ना, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जहन बनसी एक केड़ा महीना है, इस क्या होया, इस क्या होया, इस क्या होना, अमलनामे बदलने ना क्या मतलब होना, एक साल असन खत्म होना पिया, रोजी रिजक लिखन होनी, मौत लिखन होनी, हर चीज़ ना हूँ तो हर चीज़ अवेलेबल है मीडिया पर, नेट पर, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर। कहते हैं ना हफीज़ भाई, जो बच्चा सोने का लुकमा
لے کر منہ میں پیدا ہوا نا، اس کو قدر نہیں ہوتی ماں باپ نے محنت کتنی کی ہوگی اس کی. ہم تو وہ نا دین ہمیں تو بس پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، قربانیاں تو پچھلے والوں نے دی تھی. شعب ابی طالب کے اندر محصور ہوئے تھے، تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے، پتھر رکھے گئے تھے، جلتے سائیکہ انہوں نے کیا ہے، مطلب وہ یہ اونٹوں سے باندھ دیا گیا تھا، جسم چر گئے تھے، آروں سے چیر دیا گیا تھا، اور زنجیریں باندھ کر جو ہے وہ تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا تھا، تو کھالوں سے جو ہے وہ چربی جو ہے اتنی ہوتی تھی کہ کوئلے بجھ جاتے تھے. بچے پکڑی تک سٹی چھوڑے سے، وہ بھی تو لوگ کہ وہ مائیں مطلب بچے جب بھوک اور پیاس سے روتے تھے، چلاتے تھے، تو مائیں کہتی تھی خاموش ہو جاؤ، کہیں وہ جو کفار ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جی تکلیف ہے یا اس طرح کہ یہ تکلیف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں جو ہے اس کی وجہ سے اذیت نہ ہو یا وہ باتیں نہ سنائیں. تو مطلب انہوں نے قربانی، ہمارے تو ہر چیز بنی بنائی. اب تو جتنا ترقی یافتہ اتنا اے سی، پہلے اے سی نہیں تھے، گرمی دیکھے کیا ہوتی تھی، اے سی موجود ہے، اچھا سردی ہے تو ہیٹر موجود ہے، گرم پانی موجود ہے. پہلے تو تھا ہی کچھ نہیں. ابھی تو ساری چیزیں اچھی، فیسلٹیز کتنی کہ پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان بزرگان دین ایک ایک دو دو مائل کا سفر کرتے تھے ایک حدیث سیکھنے کے لیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے تکنے ان سے کہنے تو نہیں ہے جی، نہ پانی نہ کوئی صحرا، تو پھر کیا نہ ہے، نہیں اے آتے ہوا کوئی عذر نہیں پیش کیتا نہیں. یہ دین واقعی انہوں نے پھیلایا، دین قربانی سے پھیلتا ہے، حقیقت میں قربانی سے پھیلتا ہے. آج جو روزانہ رکھ سکے ایک دن کا، قرآن پڑھنا مشکل ہے، فجر کی نماز میں جو اٹھ نہ سکے اور وہ باتیں کرے پوری دنیا کو بدل دینے کی، میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، میں سب سے زیادہ یہ ہوں، وہ کیا کرے گا؟ جو فجر میں خود نہیں اٹھ سک رہا وہ کون سا طاقتور ہے؟ جو مطلب یہ خالی کہانی کہتے ہیں نا، وہ آرٹیفیشل لائف سے باہر آئیں اور پریکٹیکل لائف میں آئیں. اب تو کامنٹ سے باہر آئیں اور کمٹمنٹ کریں کچھ. آج کا جو وظیفہ ہے ریلیف آف باڈی پین، بڑا باڈی میں درد ہوتا ہے، ریلیف آف باڈی پین. اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو. If one is suffering from back pain or pain in the knees، یہ بہت ہے جو جوڑوں کا درد ہے نا، یہ ادھر بڑا درد ہوتا ہے نیز کے اندر. The joints or anywhere in the body, he should recite this all the time. یا غنیو یا غنیو، the pain will be relieved inshallah azza wa jal. اسکرین پہ آ رہا ہے، دوبارہ نوٹ کر لیں، یا غنیو یا غنیو. If one is suffering from back pain or pain in the knees or the joints، joints کی بھی درد کی کمپلین ہوتی ہے، اور یہ جو ہماری ہے نا گوڈے جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی بھی بڑی، گوڈے کہتے ہیں فیض بھائی، ہاں گوڈے کہتے ہیں آپ لوگ، تو گوڈوں کے جو درد ہے نا اس کے لیے بھی بڑا زبردست وظیفہ ہے. اور anywhere in the body he should decide this all the time, the pain will be relieved inshallah azza wa jal. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah.